सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। किड्स मद्दी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम है जिसका नाम है सच्ची बातें। जी सच्ची बातें। और जिस तरह इस प्रोग्राम का नाम है, इसी तरह इस प्रोग्राम में सच्ची सच्ची बातें की जाती हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में नबी मुकर्रम सरापा जूदो करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका, आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात और आप अलैहिस्सलाम के फरामीन का खुलासा पेश किया जाता है। आप अलैहिस्सलाम के प्यारे प्यारे नामों का भी तज़किरा होता है। तो बड़ा इंफॉर्मेटिव हमारा ये प्रोग्राम होता है। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत सारी बातें सीखने का मौका मिलेगा। अपने प्रोग्राम की इब्तिदा में हम प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने की एक फजीलत सुनेंगे। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, कितनी मरतबा? एक मरतबा। कितनी मरतबा? एक मरतबा। जी, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए एक क़ीरात अजर लिखता है। सुभान अल्लाह। सवाल ये पैदा होता है, एक क़ीरात कितना बड़ा होता है? तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक उसके लिए एक क़ीरात अजर लिखता है और एक क़ीरात उहुद पहाड़ जितना है। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला हमें मदीने शरीफ जाना नसीब फरमाए, मक्कतुल मुकर्रमा जाना नसीब फरमाए। वहाँ उहुद का मुबारक पहाड़ है, मदीने शरीफ में बहुत बड़ा नूरानी पहाड़ है, जन्नती पहाड़ है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम भी उस पहाड़ से मोहब्बत फरमाते थे, वो पहाड़ भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। तो वो इतना प्यारा पहाड़ है, आप देखेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह में दिखाए, बहुत बड़ा पहाड़ है। तो एक मरतबा दुरूद पढ़ेंगे तो एक क़ीरात अजर लिखा जाएगा और एक क़ीरात उहुद पहाड़ जितना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे तो हमें ढेर सारा सवाब मिलेगा। तो चले मिलके पढ़ते हैं, सल्लु अलल हबीब। किड्स मद्दी चल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, दुरूद पाक की कितनी शानदार फजीलत है। अब हम अपने प्रोग्राम के सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे कबल यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों के नाम जानेंगे, ये क्या करते हैं इस हवाले से सुनेंगे। तो दिल की जानिब से इब्तिदा करेंगे। जी, आपका नाम क्या है जनाब? मोहम्मद अयान। अयान भाई, क्यों आए आप यहाँ पर, बताएंगे? इस प्रोग्राम में क्यों आए? सच्ची सच्ची बातें सीखने। माशाअल्लाह, प्रोग्राम में आए हैं सच्ची सच्ची बातें सीखने, क्योंकि प्रोग्राम का नाम ही क्या है? सच्ची बातें। जी, आपके साथ कौन मौजूद हैं? मोहम्मद हमजा रजा अत्तारी। हमजा रजा तारी भाई, आप क्यों आए हैं? मैं प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आए हैं। इसके अलावा भी किसी प्रोग्राम में आते हैं आप? जी। कौन से प्रोग्राम में? शाम मेरा प्यारा दीन। और इसके अलावा क्या करते हैं घर पर? घर पे हिफ्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह, कुरान मजीद हिफ्ज कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको हाफिज़ कुरान, आलिम कुरान, आमिल कुरान बनाए। जी, सीधी जानिब कौन तशरीफ फरमा है? मेरा नाम मोहम्मद शामिर अत्तारी है। मोहम्मद शामिर अत्तारी भाई, क्या करते हैं आप जनाब? मैं स्टडीज करता हूँ। बड़े काबिल बच्चे हैं आप माशाल्लाह, काम का काम करते हैं, काम का काम। जी, और क्या करते हैं? मैं कुरान मजीद हिफ्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह, गुड। मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ। क्या बात है, अच्छे बच्चे हैं इसका मतलब आप। आपके साथ कौन मौजूद है छोटे से मदनी मुन्ने? मेरा नाम है अब्दुस्सुबहान। अब्दुस्सुबहान भाई। अब्दुस्सुबहान भाई, ये कौन है जो आपको नजर आ रहे हैं सामने? मेरे भाई हैं। क्या नाम है इनका? मोहम्मद अयान। आप बड़े हैं या ये बड़े हैं? मैं। वाह जी वाह, बड़े भाई हैं, क्या बात है आपकी। आप क्या करते हैं? मैं स्टडीज करता हूँ, कुरान शरीफ पढ़ता हूँ और खाना खाता हूँ। अच्छा, ये बहुत अहम काम है। खाना भाई ये खाते हैं आप लोग? नहीं खाते?
سبھی کھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی اچھی چیزیں کھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو کڈز مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، یہاں موجود پیارے بچوں کے نام سنے، ان کی باتیں سنی. اب ہم اپنے پہلے مرحلے کی طرف بڑھیں گے اور اس کا نام بھی ہمیں پیارے پیارے بچے بتائیں گے آپ لوگ. جی. پہلے سیگمنٹ کا نام بتانا ہوگا. تو ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے جناب؟ پیارے نبی کے پیارے نام. سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں. جی، پیارے نبی کے پیارے نام. پیارے نبی کے تو بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں. آج ایک نام کے بارے میں سنیں گے. تو چنانچہ پیارے پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام رؤوف بھی ہے. سبحان اللہ. کیا نام ہے؟ رؤوف. کیسے لکھتے ہیں؟ اسکرین پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. رؤوف. کیا نام ہے؟ رؤوف. جی پیارے بچوں، یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پیارا سا نام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کے لیے کیا ہیں؟ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہے. جی، اور رؤوف اور رحیم پیارے بچوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی صفاتی نام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ہمارے سچے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنے ان صفاتی ناموں میں سے یہ نام عطا فرمائے ہیں. اللہ بھی رؤوف اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب بھی کیا ہیں؟ رؤوف. بڑا پیارا نام ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. تو رؤوف کا مطلب ہوتا ہے نرم دل. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ نرم دل. یعنی وہ شخص کہ جس کا دل کیا ہو؟ نرم. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رؤوف کا لفظ بولا جائے گا تو اس کا معنی کچھ اور کیا جائے گا، اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ نام استعمال کیا جائے گا تو اس کا معنی کچھ اور کیا جائے گا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب یہ نام استعمال ہوگا تو رؤوف کا ہم مطلب کیا سمجھیں گے؟ نرم دل. وہ ذات، وہ ہستی جن کا دل کیا ہے؟ نرم ہے، جو شفقت فرماتے ہیں، رحم فرماتے ہیں، فضل فرماتے ہیں. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل کے بڑے نرم تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ذاتی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف دیتا، اذیت دیتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غصہ نہیں فرماتے تھے بلکہ صبر کرتے تھے اور درگزر فرماتے تھے، معاف کر دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی بچوں بدلہ نہیں لینا چاہیے. اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کر دے، کوئی تکلیف دے تو ہمیں برداشت کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. اس پر انشاءاللہ رب کی جناب سے اجر بھی ملے گا، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نرم دل تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کیا بنائے؟ نرم دل. اب اس سے متعلق تو بہت سارے واقعات ہیں، کچھ واقعات سنتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نرم دل تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نرم دل بنایا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج میں اس قدر نرمی اللہ نے پیدا فرمائی کہ ایک جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی. اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار نہ فرمایا. اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سختی سے گفتگو فرمانے والے ہوتے اور میل جول میں سختی سے کام لیتے تو لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور ہو جاتے. پیارے بچوں، اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے کہ صحابی رسول حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر اوڑے کہیں تشریف لیے جا رہے تھے. فرماتے کہ میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا. اچانک ایک عرابی یعنی دیہات کا رہنے والا شخص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر کو پکڑ کر جھٹکے سے کھینچنے لگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گردن پر خراش آ گئی. اللہ اکبر. ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے، ہمارا لباس یا ہماری چادر کو کھینچے اور اس سے ہمیں تکلیف ہو جائے تو ہم تو غصے میں آ جائیں گے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی جو مبارک گردن تھی اس پر خراش آ گئی. اب وہ شخص جو عرابی تھا، دیہاتی تھا، جس نے یہ حرکت کی تھی، وہ کہنے لگا کہ اللہ پاک کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دینے کا حکم دیجئے. یعنی ایک تو یہ معاملہ کیا اور پھر عرض کیا کی کہ مجھے جو آپ کے پاس مال ہے اللہ کا وہ مجھے دیجئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف توجہ فرما کر مسکرا دیے، مسکرانے لگے اور اسے کچھ مال عطا فرما دیا. سبحان اللہ. تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نرم دلی ہے کہ اس عرابی نے اس طرح کا بیہیو کیا، لیکن آگے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ بھی فرمائی، مسکرائے بھی اور اس کو مال بھی عطا فرمایا. اسی طرح پیارے بچوں ایک شخص نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے بدلہ
نہیں لیا، اس سے بدلہ نہیں لیا۔ اسی طرح بچوں ایک غیر مسلمہ عورت جس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دینے کی کوشش کی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کو بھی معاف کر دیا۔ یوں ہی ایک غزوے کے موقع پر، ایک جنگ کے موقع پر مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دندان، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دانت کا کچھ کنارہ شہید ہو گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کو بھی زخمی کر دیا گیا، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی اور رب کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، کہ اے اللہ پاک میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں انداز تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دشمن کو بھی معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط سلوک کرتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے معاف فرما دیا کرتے تھے اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نرم دل بنائے اور اسی طرح کا انداز اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا پہلا مرحلہ مکمل ہوا۔ اب ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جس میں ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں، واقعات، حالات کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی۔ کیسے ہیں ہمارے پیارے نبی۔ ہم اس سیگمنٹ میں مختلف واقعات سنتے ہیں بچوں۔ آج بھی ایک اسٹوری سنیں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے اور دیکھنے کی کیسی پاور عطا کی، جس کو لسننگ پاور کہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سنتے تھے کہ عام افراد کو جو آواز سنائی نہیں دیتی تھی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سن لیا کرتے تھے، اور جو چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ لیا کرتے تھے وہ بعض اوقات عام لوگوں کو بھی نظر نہیں آتی تھی۔ عام لوگ جو نہیں دیکھ سکتے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی عطا سے وہ بھی دیکھتے تھے اور دیکھتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی اپنے مزار پر انوار میں، اپنی قبر انور میں حیات ہیں اور اپنے امتیوں کو، عاشقان رسول کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سننے کی کیسی صلاحیت عطا فرمائی۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہر اس چیز کو دیکھتا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے۔ کیا فرمایا؟ میں ہر اس چیز کو دیکھتا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے، اور ہر اس آواز کو سنتا ہوں جسے تم نہیں سنتے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ سنتے ہیں جو ہم نہیں سن سکتے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے متعلق ایک واقعہ سنتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم عورت نے بھنی ہوئی بکری میں زہر، پوائزن ملایا اور وہ کھانا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا، پیش کیا گیا۔ اب بچوں اگر کسی کھانے میں خدا نخواستہ زہر ہو یا کوئی ایسی خطرناک چیز ہو تو ہمیں محسوس ہو سکے گا، ہمیں پتہ چل سکے گا؟ اگر ہمیں کوئی نہ بتائے کہ اس میں کیا ملا ہوا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کھانے میں کیا ملا ہوا ہے۔ لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں کہ جب وہ زہر میں ملا ہوا گوشت جو تھا، وہ جو بھنا ہوا بکری کا گوشت تھا، وہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت سے فرمایا، کیا تو نے اس بکری میں زہر ملایا ہے؟ اب وہ حیران، اس نے پوچھا آپ کو کس نے خبر دی؟ اس خاتون نے، جو غیر مسلم عورت تھی، اس نے کیا کہا؟ آپ کو کس نے خبر دی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے بکری کے اس ہاتھ نے خبر دی جو میرے ہاتھ میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ جو خود گوشت تھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دے رہا تھا، اور اس گوشت کے خبر دینے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جان لیا کہ اس گوشت میں کیا ہے؟ زہر ہے۔ پیارے بچوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ سنتے ہیں جو ہم نہیں سن سکتے، اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک روایت سنتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف سامنے سے دیکھتا ہوں؟ اللہ کی قسم تمہاری نماز کے رکوع مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، بے شک میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، یعنی جیسے آگے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ بچوں ہم اگر سامنے دیکھیں تو ہمیں اپنے پیٹھ کے پیچھے کا نظر آئے گا؟
नहीं। ایان بھائی نظر آئے گا کچھ آپ کے پیچھے؟ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں، سامنے کا نظر آ رہا ہے. لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں کہ آپ بیک وقت آگے سے بھی ملاحظہ فرماتے اور پیچھے کے حالات اور مناظر کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ لیا کرتے تھے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف سامنے سے دیکھتا ہوں؟ اللہ کی قسم تمہاری نماز کے رکوع مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، بے شک میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو شان میں نے بیان کی آپ کے سامنے بچوں، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسپیشلٹی ہے، آپ کی خصوصیت ہے. اور یہ صرف نماز کی حالت میں نہیں ہوتا تھا، نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیچھے سے بھی سارے حالات کو ملاحظہ فرما لیا کرتے تھے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انسانوں کے مقابلے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شاندار بینائی عطا فرمائی. پیارے بچوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی شان یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت بھی اس طرح چیزوں کو ملاحظہ فرماتے تھے جس طرح کوئی شخص دن میں ملاحظہ کرتا ہے. یعنی رات میں اندھیرا ہوتا ہے اور اندھیرے میں جب تک لائٹ نہ کی جائے تو کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نور ہیں کہ رات کے وقت بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کوئی چیز ملاحظہ فرمانی ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لائٹ کی حاجت نہ ہوتی، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی نور ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ایسا نور عطا فرمایا ہے کہ اندھیرے میں بھی چیزیں آپ کو واضح نظر آتی ہیں. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، عام انسانوں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان سامنے سے دیکھ رہا ہو تو اس کو پیچھے سے نظر نہیں آتا، دائیں طرف دیکھے تو بائیں طرف کا نظر نہیں آتا، بائیں طرف دیکھے تو دائیں طرف کا نظر نہیں آتا، اوپر دیکھے تو نیچے کا نظر نہیں آتا. ایک وقت میں انسان ایک ہی ڈائریکشن میں، ایک ہی سمت میں دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ عظمت و شان عطا فرمائی ہے، یہ بصارت عطا فرمائی ہے، یہ دیکھنے کی پاور اور صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیک وقت سامنے سے بھی ملاحظہ فرماتے، پیچھے سے بھی ملاحظہ فرماتے. بلکہ سورہ نجم میں اگر دیکھا جائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی بینائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بصارت کی شان خود رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. ما زاغ البصر وما طغى، جس کا خلاصہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ وہ جلوہ دیکھنے، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رب تبارک و تعالیٰ کا جلوہ معراج شریف کی رات دیکھا تو اس جلوہ دیکھنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ نہ کسی جانب پھری نہ حد سے بڑی. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس نگاہوں کی عظمت و شان کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال. پیارے بچوں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو 6 ڈائریکشنز ہیں جن کو جہات ستہ کہا جاتا ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے، یہ ساری جہتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس طرح ہیں جس طرح سامنے کی جہت ہوتی ہے. یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری ڈائریکشنز کو اس طرح ملاحظہ فرماتے ہیں جس طرح کوئی شخص اپنے سامنے کی ڈائریکشن کو دیکھتا ہے. تو یہ 6 ڈائریکشنز، 6 جہتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گویا بالکل عیاں ہیں، واضح ہیں، اسی طرح ہیں جس طرح سامنے کی ڈائریکشن ہوتی ہے. اور شب و روز ایک ہی حال، یعنی دن ہو یا رات ہو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام چیزوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں. عام انسان دن میں تو دیکھ سکتا ہے لیکن رات میں دیکھنے کے لیے اس کو لائٹ کی حاجت ہوتی ہے، لیکن ہمارے نبی ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کی شان یہ ہے کہ دن اور رات آپ کے لیے یکساں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کی عظمت و شان سورہ نجم میں بیان کی گئی ہے، ما زاغ البصر وما طغى. اسی کی طرف اعلیٰ حضرت اشارہ فرماتے ہیں کہ شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی. اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بعض چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جو انسان کو دکھائی دیتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عام انسان کی نگاہ سے نہیں دیکھی جا سکتی. جیسے کہ دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، خوشی کی کیفیت ہو، غم کی کیفیت ہو، اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. یہ چیزیں عام نگاہوں سے نہیں دیکھی جا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ عظمت و شان عطا فرمائی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو جب نماز پڑھاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے ہوئے اگرچہ قبلے کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور ہوتا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی رکوع کو بھی ملاحظہ فرماتے اور ان کے خشوع یعنی دل میں پیدا ہونے والی کیفیت کو بھی ملاحظہ فرماتے.
روایت کا خلاصہ بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں صرف آگے سے دیکھتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان کا اظہار کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے رکوع کو بھی ملاحظہ کرتا ہوں، تمہارے خشوع یعنی دل کی کیفیت کو بھی ملاحظہ کرتا ہوں، تمہارا رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں اور تمہارا خشوع یعنی دل کی جو کیفیات ہیں وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بچوں کیا شان ہے، اگر ہم دور سے رہتے ہوئے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فریاد کریں، استغاثہ کریں، التجا کریں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری التجاؤں کو ملاحظہ بھی فرماتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور حاجت روائی بھی فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ایک اور شعر اسی حوالے سے ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی، ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی، ایان بھائی سے پوچھیں گے، ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی۔ ماشاءاللہ۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم اپنے اس پروگرام کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ جی تو ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہم اپنے اس پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ آج بھی سنتے ہیں کون سی حدیث پاک ہے؟ چنانچہ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، عن ابی ہریرہ قال ذکرت الحمى عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصبها رجل فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تصبها فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد۔ ترجمہ سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بخار کا ذکر کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، کسی نے بخار کا ذکر کیا تو ایک شخص نے بخار کو برا کہا۔ کیا کہا؟ بخار کو برا کہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخار کو برا نہ کہو، بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ یہ تو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آگ میں جب لوہے کو ڈالا جاتا ہے تو لوہے کا جو میل ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے، لوہا صاف ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں یہ بندہ مومن پر، مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا فضل ہے کہ جب مسلمان کو بخار ہوتا ہے تو اس بخار کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو کیا فرماتا ہے؟ معاف فرماتا ہے۔ تو اگر بخار ہو جائے، کوئی بیماری رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ جائے، آزمائش آ جائے، تو ہمیں بخار کو، بیماری کو برا نہیں کہنا، اس کا علاج کرنا ہے، صبر کرنا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ وہ بیماری بھی دور ہو جائے گی، بخار بھی دور ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ ہمارے گناہ بھی بخشے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی اچھی باتیں سننے، سمجھنے اور اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اس حدیث پاک سے ہمیں کیا درس ملا؟ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی بیماریوں کو برا کہنا بری بات ہے۔ اور پیارے بچوں بخار کے علاوہ جو دوسری بیماریاں ہوتی ہیں وہ جسم کے ایک یا دو حصوں پر ہوتی ہیں، جبکہ بخار سر سے پاؤں تک پورے بدن میں ہوتا ہے، اس لیے یہ سارے جسم کے گناہوں کو معاف کروائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں بخار کی ایک فضیلت آپ کو سناؤں۔ بخار جب آتا ہے بندہ مومن کو تو اس کی برکت کیا ہوتی ہے؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مسلمان بخار اور سر کے درد میں مبتلا ہوا اور اس کے پہاڑ سے زیادہ گناہ ہوں تو جب بخار اور سر کا درد اسے چھوڑتے ہیں، یعنی بندے سے سر کا درد اور بخار چلا جائے تو اس کے سر پر رائی کے دانے کے برابر گناہ نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ یعنی بندہ گناہگار تھا، بخار آیا، سر کا درد ہوا، رب تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو کرم کیا ہوتا ہے کہ اس کے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمائشوں پر، بخار پر، سر درد پر اور دیگر بیماریوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اجر پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اگر اس پروگرام کو آپ دوبارہ ملاحظہ کرنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب کے آفیشیل چینل کڈز مدنی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اس یوٹیوب چینل پر ہمارا یہ پروگرام اور کڈز مدنی چینل کی تمام نشریات موجود ہوتی ہیں، آپ اپنی سہولت سے اس کو ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں، اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اچھے کام کرنے، سچی باتیں سننے،
سچی باتیں کرنے اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل میٹھی میٹھی باتیں سچی سچی باتیں میٹھے نبی کی باتیں سچے نبی کی باتیں میٹھے نبی کی باتیں سچے نبی کی باتیں سچی باتیں سچی باتیں سچی باتیں سچی باتیں بچوں کا مدنی چینل